नाज़रीन, एक टाइम था कि जब मारूफ मॉडल अयान अली अदालतों में पेश होती थी तो सभी लोग टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाते थे और वहाँ पर भी उनका प्रोटोकॉल और शशका देखकर हैरान रह जाते थे, क्योंकि जब भी कोई एलीट क्लास गलती से भी जेल में चला जाता है तो वहाँ पर भी उन्हें वही प्रोटोकॉल और वही शशके देखने को मिलते हैं। लेकिन जब कोई गरीब जेल में जाता है और ख़वातीन ख़ास तौर पर जाती हैं तो फिर उनके साथ क्या सलूक होता है, ये आज जो वाक़या हुआ है, जो वीडियो मंजर आम पर आई है, वो सबसे बड़ा सबूत है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है। आज एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है। जब ख़वातीन को पेश किया जा रहा था अदालत में तो उनके मुंह पर शॉपर चढ़ाकर उनको पेश किया जा रहा था। अब इससे ज़्यादा एक औरत की तज़हीक क्या हो सकती है। इसके अलावा खतीजा शाह को भी जिस तरह से पेश किया गया आपने देखा, चले उनके मुंह पर कपड़ा डाला गया लेकिन कुछ तो उनकी इज्जत हुई, लेकिन ये तो बात हद से भी मैं कहता हूँ आगे बढ़ गई है। तो आज हम इस चीज़ पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि मीडिया पर इन लोगों का बयानिया कुछ और है। मीडिया पर ये कहते हैं कि जनाब ख़वातीन को इज़्ज़त भी हम दे रहे हैं, जेलों में भी उन्हें हर चीज़ें मुयसर हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। शाकिर महमूद अमान साहब आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, इनसे जानते हैं ये सारा मामला। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। शाकिर भाई, ये क्या हो रहा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरतों को पेश किया जा रहा है। इज़्ज़त है हमारे माशरे में औरतों की, माँ के कदमों में जन्नत है, वो बहन हो बेटी हो, उसकी इज़्ज़त पर तो हम कोई आँच नहीं आने देते, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन के साथ किस तरह का तज़हीक अमेज़ रवैया किया जा रहा है। फराज देखें, ये ना हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। जिस तरह के मनाजिर आजकल मैं अदालतों में देख रहा हूँ, एक तो होता है कि आप टेलीविज़न पर देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन जब आप ख़ुद उस जगह पर मौजूद होते हैं तो उस वक़्त आपकी कैफियत जो है और होती है। और यकीन करें, ये जो मनाजिर मैं देख रहा हूँ, इसे देख कर जो है वो अफसोस होता है कि क्या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या ये मशरक़ी रवायात हैं जिसका ज़िक्र जो है वो बैरून मुल्क किया जाता है। वहाँ पर कहते हैं कि मशरक़ का पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं वो इज़्ज़त हया का जो है वो मंबा हैं, लेकिन जिस तरह के मनाजिर अब हम देख रहे हैं तो दुख होता है, अफसोस होता है कि किस तरह ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के मनाजिर ना हमने सुने ना हमने देखे। जब पुलिस चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करती है और वहाँ पर जो ख़वातीन के साथ सलूक रखा गया वो तो एक तरफ, लेकिन अब जिस तरह गिरफ़्तार करके इनको मर्दों के थानों में रखा, फिर उसके बाद उन्हें ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया। बाकी तो हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, फिर उसके बाद जब उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा है और जिस तरह उन्हें दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है, यकीन करें कि ये काबिल अफसोस है। इस तरह के दर्जनों मनाजिर मैंने देखे हैं आइंदे 9 मई से लेके अब तक, कि जिस तरह ख़वातीन के साथ रवैया रखा गया, जिस तरह ख़वातीन को घसीटा गया, जिस तरह ख़वातीन को पेश किया गया, यकीन करें कि दिल खून के आंसू होता है। इतना अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तान में जो ख़वातीन को इज़्ज़त का नारा लगाते हैं वही जो हैं वो इस ख़वातीन की इज़्ज़त को तार तार कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ख़ुद खातून हैं और मैं ये समझता हूँ कि उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए, उन्हें सरजनिश करनी चाहिए। वो इस वक्त हुकूमत में हैं कि ख़वातीन के साथ जो रवैया रखा जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें अदालतों में पेश किया जाता है, वो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। फराज साहब देखिए, इससे पहले हमने ये देखा कि ये मनाज़र जो है वो हमें मर्दों के साथ नज़र आते थे ज़्यादातर, और जब भी काला कपड़ा ढांप कर जो है वो पेश किया जाता था तो उसका मकसद ये होता था कि उसकी तज़हीक करनी है और उसके जो रोब दबदबा था उसको जो है वो कम करना, कि तुम एक वक्त था कि इतने ताकतवर थे कि तुम्हारे कहने पर जो है वो सब चीज़ें आगे पीछे हो जाती थी, लेकिन अब देखो तुम कितने बेबस हो, तुम्हें हथकड़ियाँ भी पहनाई हुई हैं, तुम्हें कपड़ा डालकर पेश करते हैं जैसे दहशतगर्द को पेश करते हैं। और हम ये समझते थे कि ये सियासी इंतकाम के लिए या आप अपने ज़ात को तस्कीन देने के लिए ये अमल कर रहे हैं, लेकिन ये अमल जो था वो मर्दों तक महदूद था। अब हमने ये पहली मर्तबा देखा कि ख़वातीन को इस तरह पेश किया जा रहा है। इससे पहले आपको
کہیں پر یہ مثال نہیں ملے گی، اس سے پہلے آپ کو کہیں پر اس طرح کی ویڈیوز نہیں ملیں گی، اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ مناظر نہیں دیکھے ہوں گے جو مناظر آج کل ہم عدالتوں میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو بات سب سے پہلے میں کروں کہ جس طرح یہ دو خواتین ہیں، اب دیکھیں یہ دو جو خواتین ہیں ان کا آپس میں بھی بڑا گہرا رشتہ ہے، یعنی خونی رشتہ ہے، ایک ماں ہے ایک بیٹی ہے۔ بیٹی کو ماں کے سامنے کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں اور ماں کو بیٹی کے سامنے کس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں، یہ آپ سوچ کر جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کو شاپر پہنا کر کس طرح تضحیک آمیز رویے کے ساتھ عدالت کے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ پھر ہم آئی جی صاحب سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شناخت چھپانے کے لیے ایسا عمل کیا۔ آپ کے پاس کیا شناخت چھپانے کے لیے اور کوئی چیز موجود نہیں تھی؟ آپ کے پاس صرف یہ شاپر تھے رنگ برنگے اور ان کو آپ نے کٹ لگایا ہے۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ہماری مشرقی روایات کے مطابق ان خواتین کے سر پر دوپٹہ رکھ کر انہیں پیش نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کو نقاب کروا کر پیش نہیں کروایا جا سکتا تھا؟ کیا وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے؟ یہاں پر یہ بات بہت ہی قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے۔ یقین مانیں کہ جب یہ مناظر دیکھے اس وقت سے لے کے اب تک صرف جو ہے وہ افسوس ہی کر سکتے ہیں اس حکومت پر، اور اس کے بعد بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ دیکھیں اور بھی خواتین پیش ہوئیں، سنم جاوید خان پیش ہوئی، طیبہ راجہ پیش ہوئی، ان کو عدالت کے اندر پیش نہیں کیا، انہیں 3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ بند گاڑی کے اندر محبوس رکھا، پریزن وین کے اندر، شدید گرمی، اور جب آپ پریزن وین جس کی چھت جو ہے وہ لوہے کی چادر ہے، اوپر سے دھوپ پڑتی ہے، وہ گرم ہوتی ہے، اندر کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، تو یہ آپ جو سزا دے رہے ہیں اور یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کسی کی ذات کو تسکین دینے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ ختیجہ شاہ کا ہم نے دیکھا کہ انہیں جس طرح کالا کپڑا پہنا کر پیش کیا گیا، ان کو میں نے ایک منظر دیکھا جب ان کو ایک خاتون ہاتھ لگا رہی تھی، انہوں نے غصہ کیا تھا، انہوں نے کہا ہاتھ نہیں لگانا مجھے، اور اس وقت سارے پولیس والے پیچھے ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک خاتون اور ہیں عائشہ بھٹا، عائشہ بھٹا، یہ شروع میں پیش ہوئیں، ان کو اس طرح ذہنی ٹارچر کیا گیا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا، ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنا مقصود نہیں تھا، لیکن ان کو انسداد دہشت گردی عدالت لے کے جاتے، ان کے گاڑی میں نکالتے بٹھاتے اور اس طرح انہیں پریزنٹ کرتے کہ جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ یقین کریں کہ خواتین کے ساتھ یہ جو رویہ ہے یہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں حکومت وقت سے کہ کم از کم خواتین کو جو ہے وہ اس سیاست سے جو ہے وہ علیحدہ کیا جائے اور ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ بالکل نہ رکھا جائے جس طرح جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اچھا شاگر بھائی، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تمام خواتین ابھی تک ملزم ہیں، ان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، لیکن جتنا ٹارچر انہیں کیا جا رہا ہے یہ تو سزا سے بھی بڑھ کر ہے، ان کی جتنی تضحیک کر دی گئی ہے، جتنا ٹارچر کر دیا گیا ہے، یہ تو ان کو سزا دے دی گئی ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں ناظرین، یہاں پر بیٹھ کر کہنا بڑا آسان ہے، یہ جملے بول دینا بڑا آسان ہے، اس کو اگر آپ خدا نخواستہ اپنی گھر والوں پر کبھی امیجن کر کے دیکھیے، اگر خدا نخواستہ آپ سب کی اللہ عزت محفوظ رکھے، کبھی آپ کی خواتین کے ساتھ ایسا ہو تو آپ پر کیا گزرے گی۔ اور دوسرا شاکر بھائی، مریم کی بات کی، مریم کا تو ایک دفعہ پین گرا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کس طرح لیڈی پولیس افیسر جو ہے وہ مریم کو اس نے جھکنے نہیں دیا اور خود پین اٹھا کر دیا۔ اور میں یہاں پر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خواتین کی تنظیمیں ہیں جو فیمنسٹ ہر سال نکل آتی ہے سڑکوں پر، آج پاکستان میں کوئی تنظیم نہیں ہے جو خواتین کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھیں فراز صاحب، یہ وہی بات ہو گئی کہ آپ یہ اسی طبقے سے زیادہ تر خواتین تعلق رکھتی ہیں، لیکن انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ ہمیں مکمل طور پر خاموش دکھائی دے رہی ہیں، کہیں پر کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی، کہیں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس طرح خواتین کی جو ہے وہ تضحیک نہ کی جائے۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کو مکمل سہولیات فراہم کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کو پریزنٹ جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ جی ہم ان خواتین سے مل کر رہے ہیں، ان کے تمام جو ہیں وہ مطالبات سنے ہیں، انہیں تمام تر سہولیات دے رہے ہیں، لیکن وہی پریس کانفرنس ابھی چل رہی ہوتی ہے تو جو خواتین کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی پریس کانفرنس چل رہی تھی آئی جی پنجاب کی، جب اس طرح ان خواتین کو پیش کیا اور وہاں پر یہ سوال کیا ہے،
انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو شناخت پریڈ کا عمل ہے تو اس لیے ہم ان کی شناخت چھپا کے رکھتے ہیں. آپ نے بات کی یہ ملزم نہیں ہے, یہ ملزم سے بھی ایک سٹیپ پیچھے ہیں کہ ابھی تک ان کا تعین نہیں ہوا کہ یہ ملزم ہیں یا نہیں, یہ ملوث ہیں یا نہیں. یعنی شناخت پریڈ کے عمل کے اوپر 14 دن سے یہ اب ہم غیر قانونی تو نہیں کہیں گے کیونکہ قانون نے پروٹیکشن دیا, لیکن 14 دن تک انہیں جو ہے وہ رکھا گیا, اور اس دوران ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو نکلنا ہوگا, اور خاص طور پر خواتین کو نکلنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف عمل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان خواتین کو سیاست سے دور کیا جائے. وہ جو خواتین سیاست میں آ رہی ہیں, آ کر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہی ہیں, آپ کے ملک کی 50% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے, اور خواتین میں جب شعور آ جاتا ہے تو یقین کریں کہ وہ معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ پولیٹیکل جو پارٹی ہے تحریک انصاف, اس کو ایج کس چیز کا ہے کہ اس میں جو خواتین ہیں وہ متحرک ہیں, اس میں جو ان کا ووٹ بینک ہے وہ خواتین کا ہے. اس مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ خواتین باہر نکلیں, وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں, وہ جلسے جلوسوں پر نظر آئیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کہ خواتین کے اندر خوف و ہراس پیدا کیا جائے, انہیں خوف میں مبتلا کر دیا جائے کہ نہ وہ کسی جگہ باہر کسی جلسے یا جلوس میں پارٹیسپیٹ کریں بلکہ وہ ووٹ دینے کے لیے بھی نہ نکلیں. یعنی کوئی قوتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ خود مختار نہ ہوں, خواتین جو ہیں وہ حق رائے دہی استعمال نہ کریں, خواتین جو ہیں وہ کسی بھی شعبے میں آگے نہ آئیں, ان کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جائے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ سازش ہے جس کے تحت خواتین کے ساتھ جان بوجھ کر اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے, اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ پیچھے کیا جائے. گفتگو ہوئی آج بھی اور کل بھی, دونوں دن وہ ATC عدالت میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 4-5 بجے تک وہاں پر رہے. ان کی فیملی, ان کی والدہ صنم کی بچے, ان کے جو فیملی اراکین ہیں, تو ابھی تک جو ہے وہ انہیں پیش نہیں کیا گیا. اور پھر جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں جی کوئی ہمیں نہ ملاقات کروائی گئی ہے, نہ کپڑے دینے کی دیے گئے ہیں, نہ گھر کا کھانا, کوئی ایک سہولت جو ہے وہ کوئی فراہم نہیں کی جا رہی, صرف بیان بازی کی جا رہی ہے. دیکھیں جہاں تک آپ بات کی ڈاکٹر انوش مسعود کی, تو دیکھیں وہ خاتون افسر ہیں, ان کو تو جو ہدایات ملتی ہیں انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یہ کام تو حکومت کا ہے. حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائے کہ کم از کم جو خواتین قیدی ہیں یا خواتین کو جن کو حراست میں لیا ہوا ہے, جن کو گرفتار کیا ہوا ہے, ان کی حد تک تو کم از کم جو ہے وہ جو قانون کے مطابق سہولیات ہیں وہ ان کو فراہم کی جائیں. بالکل صحیح ہے, بہت بہت شکریہ. اور اس حوالے سے بالکل حکومت کو اقدام کرنا چاہیے. اب دیکھیے نا, یہ ساری خواتین کل کو اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جو 15-20 دن ان پر قیامت گزری ہے, یہ ساری خواتین یہ کوئی کرمنلز تو نہیں ہے, ایک اچھے گھرانے کی یہ ساری خواتین ہیں. تو یہ 15-20 دن انہوں نے جو جیل میں گزارے اور جو تکلیفیں مصائب انہوں نے برداشت کیے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا اس کا کوئی جواب دے سکے گا؟ اس کا مداوع کوئی کر سکے گا جو وقت اور درد وہ اب جیلوں میں گزار رہی ہیں؟ تو اس پر جوڈیشری کو بھی میں کہتا ہوں کہ سخت سٹینڈ لینا چاہیے اور ان خواتین کی رہائی کے لیے آرڈر جاری کرنے چاہیے, اور حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے. آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.